मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस साल पाकिस्तान भर में पानी की अफरात फरावानी है क्योंकि खूब बारिशें हुई हैं, बर्फ़ पड़ी है, जिसकी वजह से पानी बेपनाह है। इस वक्त पाकिस्तान में हर जानिब पानी नज़र आ रहा है, दरिया भरे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तजारती दारुल हुकूमत कराची में पानी की शदीद तरीन किल्लत है। गर्मियां हैं और शदीद गर्मियों में लोगों को लाइनों और नलकों से पानी मैसर नहीं है, घरों में पानी नहीं आ रहा है। कराची वाले अपने हिस्से का पानी टैंकर से ख़रीदने पर मजबूर थे, मजबूर हैं और शायद मजबूर ही रहेंगे। यह अहम बात है कि कराची के शहरियों के लिए इस मसनूई कहत साली की वजह कुदरती नहीं बल्कि सियासी है, क्योंकि कराची से वोट पीपल्स पार्टी को मिलता नहीं है। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है पिछले 11 साल से, उसको इस शहर की ज़रा परवाह नहीं है। कराची में पानी की किल्लत हो, सड़कें टूटी फूटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, बाग ना हो, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इससे कतई तौर पे कता ताल्लुक़ नज़र आती है। कराची में पानी की तलब 1 अरब गैलन रोज़ाना है, लेकिन शहर को लगभग 55 से 60 करोड़ गैलन पानी दिया जाता है और इस तरह से कम अज़ कम आधा पानी जो शहर को चाहिए वो मिलता ही नहीं है। और फिर भी ये जो मिलता है इसमें भी बड़ी मकदार में चोरी हो जाती है, बोसीदा पाइप लाइनों की वजह से पानी ज़ाया हो जाता है, यानी कराची को उसकी ज़रूरत का बमुश्किल आधे से भी कम पानी मिलता है। कराची में पानी को इसकी कमी को पूरा करने के लिए 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा K4 पिछले 12 साल से कटाई में पड़ा हुआ है। हुकूमत को इसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं है और इसमें प्लानिंग में मसले हुए, इसकी जो सिविल कंस्ट्रक्शन थी, जो इसकी कंसल्टेंसी हुई, उन सब में मसाइल हुए, जिसकी वजह से ये मंसूबा इसकी लागत भी अब 28 अरब से बढ़ के 100 अरब तक जा चुकी है। तकरीबन 4 गुना इसकी कीमत में इजाफा हो चुका है, मगर कराची को इस K4 मंसूबे के ज़रिए पानी मिलने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा सिंध हुकूमत के तहत कराची के लिए हालेजी झील से पानी की फराहमी का मंसूबा 6 साल से अधूरा पड़ा है। इस साल सिंध के बजट में इस मंसूबे के लिए 30 करोड़ रुपये जारी हुए थे, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सिंध के बजट में धाबेजी पंपिंग स्टेशन की अपग्रेडेशन और हब कनाल की बहाली के मंसूबे के लिए भी 20 करोड़ जारी हुए थे, लेकिन वो भी कुछ खर्च नहीं हो सका। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची के साथ हुकूमत सिंध का क्या सलूक है और जिसकी वजह से कराची वाले कतरा कतरा पानी को तरस रहे हैं। और कराची वालों की बेचारगी की एक वजह तो ये है हुकूमत सिंध की लाताल्लुकी, जिसको किसी कराची वाले वोट नहीं देते, मगर कराची के शहरियों के लिए मसला ये है कि जिनको वोट दिया उनको भी कराची की फ़िक्र नहीं है। गुज़िश्ता इलेक्शन में कराची ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उसके उम्मीदवारों को सूबाई असम्बली में भी भरपूर कॉन्फिडेंस दिया और अपने एतमाद का इजहार किया, और कौमी असम्बली के लिए भी बड़ी तादाद में कराची वालों ने PTI के जो मेंबर्स थे उनको वोट दिया। इमरान खान भी यहाँ से जीते, सदर आरिफ अलवी भी जीते, काबीना के कई अरकान कराची से जीते। इन सब लोगों का इमरान खान समेत कराची से वादा था कि एक बार वो अगर उनकी हुकूमत बनती है और उस हुकूमत के बनने के बाद वफाक भरपूर अंदाज से कराची की मदद करेगा और कराची के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे पानी के, सीवरेज के मसाइल जो है ये फौरी तौर पे हल होंगे। ये वादे और ये इरादे ये सब के सब इस वक्त खाक होते नज़र आते हैं। कराची इमरान खान कभी कभी आते हैं, उनके दूसरे जो लोग हैं वो भी आपको बहुत कम, जो कि ख़ास तौर पे वफाकी काबीना के मेंबर हैं, वो कभी कभी कराची का चक्कर लगाते हैं। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि वो कराची को बराह रास्त लुकाफिर नहीं कर सकते क्योंकि वो सदर पाकिस्तान हैं, इसलिए वो अपने इलाके से क़त्अ ताल्लुक़ हो गए हैं और जाहिर है कि वो फ़िलहाल उनकी तवज्जो कराची की जानिब नहीं है और कराची बेआसरा नज़र आता है।
اسی صورتحال میں وعدے ہم بہت سنتے رہتے ہیں، چاہے وہ گورنر سے ہوں، چاہے وہ چیف منسٹر سے ہوں، لیکن کراچی کے آنسو پچھتے نظر نہیں آتے۔ اس صورتحال پہ بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز پارلیمنٹیرین ہیں، کراچی سے ہی منتخب ہوئے قومی اسمبلی کے رکن جناب آفتاب احمد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی کل وزیر اعظم جناب عمران خان سے ایک تفصیلی ملاقات بھی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کل آپ کی پرائم منسٹر سے بھی میٹنگ ہوئی، کتنا ان کو یاد ہیں وہ سارے وعدے، وہ ارادے جو انہوں نے کراچی کے حوالے سے کیے تھے، کیونکہ گراؤنڈ پہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ کامن بھائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اکتوبر کو میرا آپ کے ساتھ پروگرام ہوا تھا، اور اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا K4 کے حوالے سے کہ یہ K4 منصوبہ جو ہے شیلف ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت سے یہ شیلف ہو چکا ہے۔ کل میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بڑی بریفنگ دی ہے K4 کے حوالے سے اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اور پرائم منسٹر نے پہلے بھی جو کمٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر ان کا یہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ بجٹ کے بعد ہم بھرپور طریقے سے کراچی کو سپورٹ کریں گے۔ اور K4 کے حوالے سے میری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ بہت جلد کراچی میں واٹر رائٹ شروع ہونے والے ہیں۔ آپ کے پروگرام میں ایک دو پروگرام میں نے بہت تفصیلاً بھی یہ بتایا تھا کہ K4 کا جو منصوبہ ہے وہ ڈیزائن فیلئر کی طرف جا چکا ہے، اور پچھلے کوئی 6 سے 8 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہ ہولڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ اس میں کامن بھائی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس بجٹ میں بھی سندھ گورنمنٹ نے K4 کے لیے کوئی ایلوکیشن نہیں دی، کوئی بجٹ نہیں رکھا، اور نہ ہی کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے K4 کے حوالے سے۔ تو ایک تو K4 تو جیسا کہ آپ نے بتایا اپنا انٹرو میں کہ 650 MGD واٹر کراچی کو مل رہا ہے، اس میں سے 30% تو چوری ہو جاتا ہے۔ جو کراچی کو بیسیکلی جو پانی مل رہا ہے وہ 450 MGD مل رہا ہے، جو کہ تقریباً 35-40% بنتا ہے جو کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ابھی میں نے 14 جون کو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا NA 247 کے لوگوں نے واٹر بورڈ کے آفس کے سامنے، اور مسئلہ یہ کہ کراچی والے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ان کی توقعات بھی کم سے کم ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ سندھ کے بجٹ میں کراچی کی کنٹریبیوشن 90-95% ہوتی ہے، وہ تو جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر PTI کو تو ووٹ دیا ہے کراچی نے، انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وعدے ہیں PTI کے بہت بھرپور انداز میں۔ 10 مہینے ہو گئے ہیں آفتاب بھائی، میں آپ کو ذرا 1 منٹ سنا دوں تاکہ آپ کو بھی یاد دہانی ہو جائے کہ PTI کے اور آپ کے بڑوں کے کیا وعدے رہے ہیں کراچی کے ساتھ۔ کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں، ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے۔ کراچی کے لیے آج ہم نے فیصلہ کیا کرنگی انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں گے، اور وہ جو سیوریج کا سارا پانی ہے وہ ہم ریسائکل کر کے دیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ڈیسیلینیشن پلانٹ لگانے کا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں، ڈیسیلینیشن پلانٹ دیں گے، فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے پانی کا، RO پلانٹس کے بھی پیسے مختص ہو گئے ہیں، فوری طور سے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ 3 ڈیسیلینیشن پلانٹ ہم نے ڈالے ہیں کرنگی میں، کرنگی کریک پہ ایک ہم ڈیفینس میں اور ایک بن قاسم پہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم لگا رہے ہیں۔ پانی کا مسئلہ حل کیا جائے گا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔ 500 روپے کا ٹینکر مل جائے گا، 1000 گیلن ملے گا آپ کو 500 روپے کا۔ 2 سال کے اندر ڈیسیلینیشن کے ذریعے بھی کراچی کو پانی مل سکتا ہے۔ پانی کے حوالے سے فیڈرل گرانٹ کے ذریعے فوراً ڈیسیلینیشن کے اعتبار سے توجہ دینی چاہیے، فوراً۔ آفتاب بھائی لوگ یہ بھولتے نہیں ہیں کہ یہ آپ کے یہ تمام لیڈرز اس چیز کو بھول جائیں، ایک چیز پہ ایک رتی بھی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے۔ اچھا کامن بھائی، ڈیسیلینیشن اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے میری بات ہوئی ہے خان صاحب سے، بلکہ ہم نے پارلیمنٹری جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی بات ہوئی تھی، اور اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے۔ ایکچولی 18 امینڈمنٹ کے بعد جو نا ہماری جو صورتحال ہے بہت ریسٹرکٹڈ ہو گئی ہے۔ ہم ڈپینڈنٹ ہیں کافی چیزوں میں صوبائی گورنمنٹ کے، اور صوبائی گورنمنٹ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، مگر KPT جو ہماری فیڈرل کا منسٹری ہے وہاں پہ پلان ہو رہا ہے ڈیسیلینیشن
سینیٹیشن کا یا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا. آپ کو ابھی دیکھیں ریسنٹلی وزیر بلدیات نے موصوف نے کہا کہ میرے پاس کراچی کے پانی کا فوری کوئی حل نہیں ہے. تو ان سے بھی یہ سوال تھا ہمارا کہ 11 سال سے آپ کراچی میں ہیں اور 1 گیلن پانی بھی آپ نے اضافہ نہیں کیا. فیڈرل گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں ہے صوبائی گورنمنٹ پہ کہ ہم ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کے حوالے پیسے کرتے ہیں, وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جائیں گے. ہم ایک رنگ فینس کے صورت میں دونوں یہ چیزیں جو کمٹمنٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر کا اور ہم سب کا ایم این ایز کا کہ ہم ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں ابھی یہ ڈیسیلینیشن پلانٹ, یہ آر او پلانٹ, یہ سارے وعدے اس کی کہیں دور دور تک ہمیں کوئی رمق کہیں دور سے بھی کہیں دور تک بھی نظر نہیں آ رہے. لیکن ایک اور جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں محنت کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, لیکن آپ کے باقی ساتھی جو ہیں جو کہ وزیر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, وہ تو اپنے حلقے میں نظر نہیں آتے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ شہر والے اس وقت کیا بول رہے ہیں اور آئندہ جب وہ ووٹ لینے کے لیے جائیں گے تو ان کا کیا حل ہوگا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے, عارف علوی پریزیڈنٹ بن گئے, کوئی کچھ بن گیا, کوئی سا وزیر بن گیا. ذرا ان کی سنیے تو صحیح آفتاب بھائی کہ یہ لوگوں کا ہو کیا رہا ہے کراچی والوں کا. یہاں پانی ٹینکر مافیا کو ملتا ہے لیکن غریب عوام جو سسک کے بڑھ رہی ہے اس کے لیے پانی نہیں ہے. نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں تو کراچی آ کے خود ایفرٹ کرے, خود محنت کرے, خود بھاگ دوڑ کرے, پتہ لگے. پانی کو تو وہ دینا چاہیے نا, عوام اتنی پریشان ہے. پورا رمضان گزرا ہے, یقین کریں کہ رمضان میں کس طرح رمضان گزرا ہے. لوگ کین بھر کے لے کے آ رہے ہیں پانی. پھر میں نے کہا یار ایٹم بم ڈال دو, پورا ختم کر دو کراچی کو, میں مر جائیں سب لوگ. پانی کے اوپر تو سارے الفاظ ختم ہیں, کچھ کہنے سننے کو رہا ہی نہیں ہے. ٹینکر مافیا جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ پھیلا ہوا ہے ہر جگہ. ان کو پیسے دے کے جناب وہ مطلب ہر دوسرے دن وہ ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے. مہینوں بھی لگ جاتے ہیں, پانی نہیں آتا بالکل بھی, بہت پریشانی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو بھائی ہمارے فلیٹوں میں تو بہت پریشانی ہے. عمران خان صاحب سے ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا, ان کا ساتھ دیا, تو ان کو بھی چاہیے کہ ہماری مدد کریں اور مطلب پانی کا جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کو سالو کروائیں. اتنا گندا پانی آ رہا ہے کہ اگر یہ ارباب اقتدار سن لینا اور اس پانی کو پی لیں تو زندہ نہیں بچیں گے. بھائی اتنے ارمانوں سے تمہیں لائے تھے, تم نے تو ہمارے ارمان ہی سارے غرق کر دیے. اتنے ارمانوں سے تمہیں لائے تھے, تم نے تو ہمارے سارے ارمان ہی غرق کر دیا. بھائی اپنے لوگوں کو کہیں ان کے ساتھ کھڑے تو ہو, اور جس کی ذمہ داری اگر پیپلز پارٹی نہیں دے رہی, حکومت نہیں دے رہی, تو ان کی گردن کو پکڑے نہیں, عوام کے ساتھ جائیں نا. کہاں ہیں یہ سارے لوگ آپ کے؟ دیکھیں کامران بھائی, ابھی 14 جون کو میں نے خود بھی بہت بڑا پروٹیسٹ کیا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی ہماری PS1 میں پانی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. ہم نے جو پروپوز کیا تھا جیسے K4 کے حوالے سے کہ ٹیکنیکل فیزیبلٹی کو نا آڈٹ کرایا جائے, اور وہ آڈٹ جو ہو رہا ہے اس کے حساب سے اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ K4 اگلے 3 سے 4 سال جو ہے کراچی کو پانی صرف کرنے نہیں جا رہا. اور یہ میں نے اکثر و بیشتر ٹی وی پروگرام میں بھی, آپ کے پروگرام میں بھی اور لوگوں کو بتایا یہ کہ خاص طور سے میری اپنی کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے کہ 3 سے 4 سال میں سے پہلے جو نا ریلیف نہیں مل رہا. ہاں البتہ جو اس بجٹ میں 45 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے رکھے ہیں, جس میں 200 آر او پلانٹ ہم فوری لگانے جا رہے ہیں مختلف کانسٹیٹوئنسی میں. میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں آلریڈی 4 آر او پلانٹ جو ہے پرائیویٹلی لگا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. جناب آفتاب احمد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کراچی سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. تشویش کی بات ہے, بہت زیادہ فکر کی بات ہے کہ دنیا بھر سے پولیو کا خاتمہ ہو رہا ہے. پاکستان سے تقریباً خاتمہ ہونے والا تھا, ہو رہا تھا, لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ پولیو کا مرض واپس آیا ہے. یہ سال خطرناک ترین ہے, درجنوں بچوں کو رپورٹ ہو چکا ہے پولیو اس سال, اور بہت ہی تشویش کی بات ہے. بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ اس سے منسلک ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہیں پاکستان کے بارے میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اب صرف کچھ عرصے قبل, کچھ سالوں قبل یہ لگ رہا تھا جس طرح سے کیمپین چل رہی تھی کہ شاید پاکستان بھی پولیو فری ملک بن جائے گا. دنیا کے اکثر ملکوں کی طرح سے ہم بھی پولیو فری پاکستان کہلائیں گے, مگر یہ خواب اب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. پاکستان میں 1994 یعنی 25 سال سے سرکاری سطح سے پولیو سے بچاؤ کی مہم جاری ہے, مگر اب بھی پولیو وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت فکر کی بات ہے. قوم کے نونہالوں کو اپاہج بنا رہا ہے یہ مرض, اور یہ وہ مرض ہے جو دنیا سے ختم ہو رہا ہے. حیرت کی بات ہے کہ پولیو ویکسین کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, بھرپور انداز سے ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جاہل والدین اپنے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. تشویشناک ہے پیش رفت جو کہ ابھی ہمارے سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ KP میں پولیو کے مزید 5 کیسز سامنے آ گئے ہیں. 5 بچوں میں بنو اور
اس کے علاوہ جو اس سے منسلکہ علاقے ہیں، تورغر کا علاقہ ہے، شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے، یہاں سے پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان بدقسمت بچوں کو نہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے تھے اور نہ ہی انہیں حفاظتی ٹیکے لگوائے گئے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ متاثرہ بچوں میں بنوں کی پولیو ٹیم کے ایک رکن کا 8 ماہ کا بچہ بھی شامل ہے۔ یہ پولیو ورکر دوسروں کے بچوں کو قطرے پلاتا رہا، لیکن اس کا اپنا بچہ اس ویکسینیشن سے محروم رہا۔ اب اس سال پاکستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے، جو کہ اس سال پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بہت ہی تشویش کی بات ہے، اور اس میں سندھ اور پنجاب کے بھی 3 بچے شامل ہیں۔ کے پی کے اس میں 26 بچے شامل ہیں۔ فکر مندی کی بات ہے کہ پاکستان میں پولیو کے 80% کیسز والے صوبے کے پی میں اس سال کی پہلی انسداد پولیو مہم میں تقریباً 58,000 بچے جو کہ ایلیجبل تھے، جن کو یہ قطرے پلانے چاہیے تھے مگر ان کو نہیں پلائے جا سکے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ 2 ماہ قبل ایک سوچی سمجھی سازش سامنے آئی تھی جس کے تحت اس پولیو مہم کو ناکام بنانے کے لیے پشاور سے ایک ویڈیو وائرل کر دی گئی تھی۔ جھوٹی ویڈیو تھی جس میں ایک شخص بچوں سے پولیو کے قطرے پینے کے بعد بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ افسوس بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھر میں اور خصوصاً کے پی میں بچوں کو پولیو سے بچانا بھی جرم بن گیا ہے۔ کے پی میں 2012 سے اب تک پولیو مہم کے دوران 70 پولیو ورکرز اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، 70 لوگوں کی جانیں جا چکی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھیانک صورتحال ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے پسماندہ ترین ملک افغانستان اور نائجیریا کے بعد پاکستان وہ تیسرا ملک ہے جہاں پولیو وائرس موجود ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر نے پاکستان میں سفر کے لیے پولیو ویکسینیشن کی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس تشویشناک صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بابر بن عطا، وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور پولیو ایریڈیکیشن پر، اور پاکستان کی جو پولیو کے خلاف مہم چل رہی ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بابر بن عطا صاحب۔ یہ روزانہ کی خبریں جو ہیں وہ اس تشویش کو اضافہ کر رہی ہیں کہ جو دنیا سے چیز مٹ رہی ہے وہ ہمارے یہاں پھیل رہی ہے۔ کامران صاحب، یہ تھوڑا سا ایک تو آپ کا شکریہ، جب بھی آپ وقت دیتے ہیں پولیو کو تو اس کا فیڈ بیک ہوتا ہے، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور ہم منتظر ہوتے ہیں کہ آپ کے شو پہ پولیو کو وقت ملے، اس کا شکریہ۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ جی پاکستان میں پھیل رہی ہے، دنیا میں رک رہی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ایک اس کا بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جون کے مہینے 2019 میں، تو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ اور اویئر شہر نیو یارک سینٹرل تاریخ کے بدترین خسرے کی وبا کی زد میں ہے، اور اس وقت 1031واں کیس 1031 وہاں پہ رپورٹ ہو چکا ہے اس سال کا، اور اس کی وجہ وہی اینٹی ویکس موومنٹ ہے جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اور پاکستان بھی اس کی زد میں آیا ہوا ہے۔ آپ نے خود بتایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میرا اپنا پولیو ورکر جو لوگوں کو ترغیب دیتا ہے قطرے پلانے کے، وہ اپنے بچے کو نہیں پلاتا۔ تو کمیونٹی ریزسٹنس کا جو یہ ٹرم ہے نا جی کہ لوگ انکار کرتے ہیں، یہ ایک براڈر ٹرم ہے جس کو صرف آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے ان پیرنٹس تک جو ریفیوز کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد سراسر جاہلیت ہے یا مذہبی خیالات کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرنا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کامران صاحب، میں اتنا انٹرسٹنگ اس کا انالیسس ہے میرے پاس، مجھے آپ نے 2 منٹ دینے، کیونکہ میڈیا کو اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شکیل افریدی اور مذہبی رجحانات ہیں، ایکچولی وہ نہیں ہے، یہ لیس دین 20% ہے ایکچولی، کیونکہ ہمارے پاکستان پولیو پروگرام جو ہے نا کامران صاحب، یہ ڈیٹا ایک ڈیٹا ماسٹر پیس ہے۔ میرے جو ہے ماتحت 3 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس گلی میں کس وجہ کی وجہ سے لوگ ریفیوز کرتے ہیں۔ 80% لوگ جو ریفیوز کرتے ہیں ان کو ویکسین ایفیکیسی پہ کوسچنز ہیں، اور یہ مختلف فورسز نے یہ ڈالے ہوئے ہیں، کچھ فائنینشیل گینز کی وجہ سے، کچھ اور وجہوں کی وجہ سے۔ اب کیونکہ پولیو ویکسین پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے، انڈونیشیا سے آتی ہے، تو لیکن 80% جو ہے وہ ویکسین کے اوپر لوگوں کے کوسچنز ہیں، لیسر جو ہے وہ ریلیجس ہے، اور یہ شکیل افریدی اور اس کا جو ویکسین کا کوسچن ہے وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کارگر ثابت نہیں ہوگی، اس کا اثر نہیں ہوگا۔
کہتے ہیں کہ ایف اے کے سی پہ کویسچن مارکس ڈالے جاتے ہیں, یہ فیڈڈ ہے, ایف اے کے سی پہ ڈالے جاتے ہیں. اچھا دوسرا جو سب سے عجیب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس ویکسین میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ہر 40 سے 50 دن بعد پلانے آ جاتے ہیں اسی بچے کو دوبارہ. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے گروپ میں امیونٹی دینی ہوتی ہے بچے کو, اور یہ ذاتی جسم تک ہم محدود نہیں رکھنا چاہتے, کیونکہ اگر ایک بچہ پروٹیکٹڈ ہو بھی جائے تو وہ یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ اس کو خود تو پولیو نہیں ہوگا لیکن وہ خود پاخانے کے ذریعے دوسرے بچوں کو انفیکٹ نہیں کرے گا. اس لیے جب تک بچے کی عمر 5 نہیں ہو جاتی تو آپ کو یہ پلانا پڑتا ہے. کامران صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ آپ سے میں بات کروں گا, میں بڑا منتظر تھا اس شو کا کہ آپ سے وقت ملے گا. تو کامران صاحب کیونکہ ڈیٹا وہ بنیاد ہے جس پہ آپ نے بھی ابھی کہا نا کہ 58,000 بچے رہ گئے تھے اپریل سے پہلے صرف خیبر پختونخوا میں. پہلے دن سے مجھے اس پہ کویسچن تھا کیونکہ میں خود 8 سے 9 سال اس پولیو پروگرام میں نوکری کرتا رہا ہوں. یہ تعداد 58,000 کبھی بھی نہیں تھی کامران صاحب, یہ ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ تھی, کیونکہ دنیا میں جن ممالک نے پولیو کا خاتمہ کیا ہے ان کی اوسط 5%, جب بھی وہ 95% کوریج پہ پہنچ گیا وہ ملک, انہوں نے خاتمہ کر دیا. پاکستان کا ڈیٹا آپ کو شو کرتا ہے کہ اگر یہ 98% تک کوریج شو کرتا ہے پچھلے کئی سالوں میں, تو اگر کامران صاحب پاکستان 98% تھا تو اس وقت تو ایک پولیو فری پاکستان ہونا چاہیے تھا نا جی. یہ کبھی ایسا نہیں تھا. اور اس میں ایک جو سب سے تشویش کا امر ہے اور دکھ کی بات ہے, لیکن مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ جن علاقوں سے کیسز آ رہے ہیں وہاں پہ ریزسٹنس اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ پیرنٹس کے پاس مارکرز ہیں, وہ مارکر جو قطرے پلانے کے بعد آپ بچے کی چھوٹی انگلی پہ لگاتے ہیں جس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کورڈ ہو گیا ہے. اتنا ریپیٹڈ ویکسینیشن کی گئی ہے اور کمیونیکیشنز پہ بالکل کام نہیں ہوا, صرف ڈیٹا کلیکشن پہ کہ اتنا ڈیٹا ہے تو اس پہ یہ اسٹریٹجی, جبکہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو بالکل سچ نہیں بتا رہا تھا. اس کا ثبوت کیا ہے, میں خود ابھی جون میں شمالی وزیرستان میں تھا. مطلب یہ ہے بابر صاحب کہ جس طرح کی ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہے یہ والدین کی جانب سے کسی بھی وجہ سے, یہ ہمیشہ سینکڑوں ہزاروں بچے جو ہیں وہ رہ جائیں گے قطرہ پینے سے, اور پاکستان شاید کبھی بھی پولیو فری نہ ہو سکے کیونکہ 100% کوریج پاسبل نہیں ہے اور یہ مزاحمت ہوگی. آپ کو کر کے دکھائیں گے کامران صاحب, جو لاسٹ ڈچ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ہو نہیں پا رہا تھا, یہ میں آپ کو لائیو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے پولیو فری پاکستان. ایک مجھے اجازت دے دیں کامران صاحب, دنیا میں کبھی بھی پبلک ہیلتھ انیشیٹو, آپ اس کو اسی لیے پبلک ہیلتھ کہتے ہیں بیکاز پبلک از اے پارٹ آف اٹ. آپ بندوق کی نوک پہ دوائی کو کیسے پیرنٹ کو کنونس کریں گے اس کے سر پہ بندوق رکھ کے اور FIR کاٹ کے کہ تم نے, آپ جب تک لوگوں کے خیالات چینج نہیں کریں گے آپ ڈیمانڈ کریٹ نہیں کریں گے ان کو. کامران صاحب ابھی میں ایک ٹویٹ کر دوں نا کہ ڈینگی کا آؤٹ بریک ہو گیا خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں, تو پورا ماسپل غائب ہو جائے گا, یہ دوائی ہوتی ہے یہ مچھروں والی. لیکن پولیو پہ کوئی وہ نہیں کرتا کیونکہ ڈیزیز نہیں نظر آتی. آپ نے ون ہی نہیں کیا پیرنٹس کو, آپ نے ان کو کنونس ہی نہیں کیا کہ آپ کو اس ڈیزیز کو فائٹ کرنا ہے. پرابلم یہاں پہ ہے. اور ہم, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اویئرنیس کیمپین پاکستان پولیو پروگرام سامنے لے کے آ رہا ہے. ایریاز ہیں کون سے علاقے ہیں جہاں پہ ورسٹ ریزسٹنس ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ, اور پھر یہ وائلنس یہ درجنوں لوگوں کی جانیں لے لی ہیں ان لوگوں نے. نہ صرف یہ کہ وہ اپنے بچوں کی جان نہیں بچا رہے, جو ان کی جان بچانے کے لیے آتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں. یہ کیا ڈرائیو کرتا ہے, یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ کامران صاحب ایکچولی میں خود بھی پختون ہوں اس لیے میں یہ بات کر سکتا ہوں, شاید نان پختون یہ نہ کر سکے. ہسٹوریکلی پختونز نے ریزسٹنس شو کی ہے آؤٹ سائڈ فورسز کو, یہ سنس دا لاسٹ 200 ایئرز اس طرح ہے. پولیو پروگرام کی ایک سب سے بڑی ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کو پرسیو کیا جاتا ہے, یہ جہاں پہ ریزسٹنس ہے وہاں پہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ یہ ویسٹرن ڈریون ہے, یعنی امریکہ کا ایجنڈا ہے اور ایک عجیب سی. تو لوکل کمیونٹی جو ہے جس کے لیے آپ نے ورڈ یوز کیا جہالیت کا, وہ بڑی اچھی فیل کرتی ہے کہ جی ہم اس کو ریزسٹ کریں گے تو پتہ نہیں کس کو ہم دکھائیں گے کہ ہم کتنے بہادر ہیں. لیکن یہ جہالیت ہے اور یہ جی جھوٹ پہ مبنی جعلی پروپیگنڈا کامران صاحب لوگوں میں پھیلایا گیا ہے. تھینک یو سو مچ بابر بن عطا صاحب, تھینک یو سو مچ. شاید کبھی پاکستان پولیو فری ہو جائے, ایک ایفرٹ بہرحال ہو رہی ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں.
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। मईशत के मैदान में कारोबार से, मार्केट से मुसलसल तशवीशनाक खबरों की एक साइकिल के बाद आज कुछ रिस्पाइट मिला है। आज कुछ सांस में सांस आई है, कुछ बेहतरी के आसार की एक झलक नज़र आई है। और इस लिहाज से आज का दिन उन तमाम दिनों के मुकाबले में, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 8-10 दिन थे, उसके मुकाबले में बेहतर दिन था। और बेहतर दिन के लिए हमने कहा कि आपके साथ ज़रूर शेयर कर लें आज बेहतरी की जो सूरत हाल नज़र आई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेपनाह गिरावट, जो कि पिछले कई दिन से हमने देखी है, बल्कि इस माह के दौरान 10% पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो चुका है। आज पाकिस्तानी रुपए में कुछ जान में जान आई और ये इस महीने में पहली बार है कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ। डॉलर 4 कदम आगे बढ़ने के बाद 2 कदम पीछे आ गया, यानी आज इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये सस्ता होकर 160 रुपये 5 पैसे पे बंद हुआ और एक वक्त पर डॉलर 157 रुपये 50 पैसे की हद तक भी पहुंच गया था। गोया तकरीबन 7 रुपये की डॉलर की कदर के हवाले से रुपए की कदर में इजाफा हुआ था। इस लिहाज से आज रुपया अपनी कदर खोई नहीं उसने, बल्कि उसने अपनी कदर को, अपनी वैल्यू को मजबूत बनाया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपये सस्ता होकर 162 रुपये का हो गया। पिछले 2 दिनों में रुपए की कदर में तकरीबन 4% गिरावट आ गई थी, मगर आज रुपए की कदर 2.4% मुस्तहकम हो गई। आज इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये सस्ता होने के बाद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में सिर्फ आज अचानक 400 अरब रुपए की कमी हो गई है। वरना हम हमेशा जिक्र करते हैं कि आज कैसे बढ़ गए, लेकिन आज 400 अरब रुपए की कमी हुई। आज ही एक अहम पेशरफ्त के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स भी, जो आज सुबह तकरीबन 350 पॉइंट गिर चुका था और अपनी गिरावट की जो उसकी रविश थी पिछले कई दिनों से उसको जारी रखा था, लेकिन जैसे जैसे ये बेहतरी की खबर आई, डॉलर मुस्तहकम हुआ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी अपनी बेहतरी की जानिब बढ़ा और सुबह की 350 गिरावट के बाद जब मार्केट बंद हुई तो तकरीबन 125 पॉइंट इजाफा हो चुका था। गोया कि आज के दिन तकरीबन उस लो पॉइंट से इस मार्केट ने तकरीबन 500 पॉइंट का उसमें इजाफा भी हुआ। आज एक और अहम पेशरफ सामने आई जो कि इससे मुंसलिक तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो वफाकी बजट आज बासानी मंजूर हो गया, बजट मंजूर हो गया। अहम बात यह है कि अगले हफ्ते IMF का बोर्ड पाकिस्तान का प्रोग्राम फाइनल करेगा और ख्याल यही है कि आइंदा हफ्ते IMF का बोर्ड पाकिस्तान के लिए जो IMF का प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दे देगा। आज ही एक और अहम खबर आई है और अच्छी खबर है, वो ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से लगता ये है कि एक ब्रेक थ्रू हो चुका है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। और ख़बर ये आई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान 20 जुलाई से अमरीका का 5 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे और इस सिलसिले में तमाम मामला तय हो गए हैं। बाज़ाब्ता दौरा, सरकारी दौरे का इन्विटेशन इमरान खान को मिल चुका है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आज जितनी भी पेशरफ्त हुई है, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की तशवीश का महवर हर लिहाज से मईशत है, कारोबार है, बिजनेस है, सरमायाकारी है और पूरी कौम इस तशवीश में मुब्तला है कि कब पाकिस्तान में ये साइकिल ख़त्म होती है, सेंटिमेंट्स बेहतर होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है मार्केट्स में, कारोबार में सेंटिमेंट्स का, यानी कैफियत का, कि मुल्क में जज्बात किस तरह के हैं। इस वक्त जज्बात जो हैं वो सर्द हैं। पूरा मुल्क बहरहाल इस सोच में है, फ़िक्र में है कि कब ये पाकिस्तान इस साइकिल से बाहर निकलेगा और यकीनन इसकी ज़िम्मेदारी सब पर है, मगर सोच विचार हो रही है। और इस सिलसिले में बड़ी अहम नशिस्त हुई है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मईशत पर सेमिनार किया और उसकी सदारत की। ये NDU का सेमिनार था और इसके मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। आर्मी चीफ ने बहुत खुलकर इस सेमिनार में, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि तमाम मुताल्लिका हलकों में इस बात का एहसास है कि पायदार तरक्की का वाहिद रास्ता पड़ोसियों के साथ अमन से होकर गुजरता है। ये बहुत अहम बात है और आर्मी चीफ मुसलसल इसकी तरफ इशारा करते हैं, इसका इजहार करते हैं और हम जितने भी लोगों से बात करते हैं
وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے گیم چینجر یہ ہوگا کہ پاکستان کے اہم ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اس میں بہتری آئے، اس خطے میں امن کے حوالے سے بہتری آئے. یہی پاکستان کے لیے معیشت کو بہتر بنانے کا سب سے بڑا راستہ ہوگا. اور یہی بات چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہی. آرمی چیف نے بتایا کہ پائیدار امن کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. انہوں نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ اپنی ایک دن پہلے ہونے والی ملاقات کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچنے والے ہیں جس کے تحت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہو سکے گی، یہاں تک کہ پاکستان کی مشرقی سرحدوں تک رسائی بھی فراہم کی جا سکے گی، جو افغانستان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی. اور یہ ریجنل ڈیولپمنٹ ہوگی، بہت بڑی ریجنل ڈیولپمنٹ ہوگی، تجارت کے لحاظ سے، راہداریوں کے لحاظ سے. آرمی چیف نے کہا کہ معاشی سلامتی کی سب سے بڑی ضروریات میں سے ایک ہے، کیونکہ معاشی سلامتی یعنی کہ اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ قومی سلامتی کے دیگر اقدامات سودمند نہیں ہوں گے جب تک عوام کے پاس اپنے لیے روٹی اور کپڑے کا انتظام کرنے کی سکت نہ ہو. آرمی چیف نے بتایا کہ انہوں نے بیرون ملک کے دورے کرنے پڑے اور وہ گئے بیرون ملک، اور جو ان کا اس میں جو رول رہا ہے، پرسنل رول، انہوں نے تمام شرکاء کے ساتھ اس کو بھی شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دوستوں سے مالی امداد کا کہنا پڑتا ہے اور انہیں ایسا کرنا ظاہر ہے کہ بہت ہی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ اپنے وقار سے آری چیز لگتی ہے، لیکن ملک کے خاطر وہ یہ کر گزرے. اور انہوں نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ مڈل ایسٹ میں جہاں پاکستان کے تعلقات بھی جس حکومت کے ساتھ بہت خراب تھے، اس میں زمین آسمان کی بہتری آئی ہے، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے متحدہ عرب امارات ہو، چاہے قطر ہو، اور اس میں براہ راست کردار ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا. آرمی چیف نے کرپشن کو کہا کہ یہ مسائل کی جڑ ہے، ہمارے ہاں کرپشن جو ہے یہ مسائل کی جڑ ہے، اور یہ بھی 100% بات ہے. آپ کسی پاکستانی سے بات کریں وہ کہتا ہے کہ کسی صورت سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر اشفاق حسن کے ساتھ اتفاق کیا، جو کہ ایک اسپیکر بھی تھے، کہ ریونیو کلیکشن کی رفتار دوسرے حلقوں میں بہتری کی گنجائش، اس تمام چیزوں کی گنجائش بہتری ہے، اس میں ضرور گنجائش موجود ہے. جنرل باجوہ نے کاروباری برادری کے لیے سہولتوں کی فراہمی کی حمایت کی اور مختلف چیمبرز آف کامرس کے صدور کے ساتھ اتفاق کیا کہ ایکسپورٹرز، صنعتکاروں، بزنس کمیونٹی ہی کو اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی بزنس کمیونٹی کو ٹیکس کلیکشن میں اپنا بھرپور حصہ ڈالنا ہوگا اور خود کو دنیا کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کرنا ہوگا، گویا کہ کمپیٹیٹو بننا ہوگا. انہوں نے جان ایف کینیڈی کا مشہور قول بھی کا بھی حوالہ دیا کہ مت پوچھو کہ تمہارا ملک تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ سوچو کہ تم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو. بہتر دن تھا، بہتر وقت تھا، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کئی میں نے آپ کو بتایا حوالوں سے بہت پازیٹیو اثرات نظر آئے ہیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد قیوم سلیری، ماہر معیشت بھی ہیں اور ایک بہت ہی نامور ہمارا تھنک ٹینک چلاتے ہیں. اس سیمینار میں سلیری صاحب موجود تھے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی فرید خواجہ صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، ایم ڈی ہیں KSB سیکیورٹیز کے، اور کاروبار اور کوآپریٹ افیئرز اور پاکستان کی مارکیٹس کے حوالے سے بہت ہی مستند ایکسپرٹ ہے. علی فرید خواجہ ہمارے ساتھ ہیں. سلیری صاحب بتائیے گا کہ آپ یہ بڑی امپورٹنٹ یہ سیمینار ہوا ہے، کیا کوئی پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے سپیکرز تھے ان کا کنسنسس آپ کو نظر آیا؟ جی میرا خیال ہے ایک تو بڑی خوشائند بات تھی کہ بڑی کھل کے باتیں ہوئیں، بڑی کینڈیڈ اور بڑی فرینک ڈسکشن تھی. لوگوں نے اپنے نقطۂ نظر بیان کیے، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا، ایک دوسرے کو انہوں نے جہاں پہ انڈورس کرنا تھا انڈورس بھی کیا، اور قطعی طور پہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ ایک ڈیفنس یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی اکیڈیمک گیدرنگ میں بیٹھا ہوں. جو اتفاق کی جو بات نظر آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ سارے اسپیکرز کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ صرف ملک کو ترقی نہیں کرتے بلکہ خطے ترقی کرتے ہیں. اکیلا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور پاکستان کو اگر اقتصادی لحاظ سے ترقی کرنی ہے تو پاکستان کو اس ریجنل گروتھ میں ایک ہب اور ایک انجن کا کردار ادا کرنا ہوگا ڈیو ٹو اوور جیو پولیٹیکل. جیسے میں نے اپنے انٹرو میں اپنا فیڈ بیک دیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گیدرنگ میں بھی یہ تھا کہ جو ہمارے ایکسپرٹ سارے وہاں موجود تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ریجنل بالکل ان کا پروگریس ہوگی، ریجنل سنکرونائزیشن ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، تو ہمیں ریجن کے ساتھ سنک کرنا چاہیے، اور جس کو پھر ہائی لائٹ کیا آرمی چیف نے. جی بالکل یہی بات ہوئی، اور یہ بات بھی ہوئی کہ ہمیں گلوبل ویلیو چینز کا حصہ بننا ہے. جب ایکسپورٹس پہ بات ہوئی تو تمام سپیکرز کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ ہم جو ٹرشری پروڈکٹ ہے اور پرائمری پروڈکٹ ہیں اور جو لو ویلیو پروڈکٹ ہیں وہ ایکسپورٹ کر کے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ والیوم میں تو ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی لیکن اس کی
قیمت جو ہے وہ اتنی کی اتنی رہی ہے. تو اس بات پہ اتفاق تھا کہ گلوبل ویلیو چین کا حصہ بنے اور ہم ہائی اینڈ چیزیں جو ہیں انوویشن کے ذریعے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے وہ یہاں سے ایکسپورٹ کریں. اس بات پہ بھی اتفاق ہوا کہ جو ادارہ جاتی اصلاحات ہے اس کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے. FBR کے بارے میں کافی شکایات بھی لوگوں نے کی. وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر اور مختلف چیمبرز آف کامرس کے نمائندے بیٹھے تھے, انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی کہ کس طریقے سے ان کو FBR کے ساتھ مسائل ہیں, اور اس کو شبر زیدی صاحب نے وہاں پہ نوٹ بھی کیا. جنرل صاحب نے اپنے ایک دو اینیکڈوٹ بھی سنائے اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کچھ ایکسپورٹرز جو کہ یہاں پہ موجود تھے اور یہاں پہ فارن انویسٹرز آئے تھے, جب ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف منسٹریز کی طرف سے رشوت دینے کا کہا گیا تو وہ یہاں سے واپس چلے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ FBR کے اپنے ہی لوگ ہیں, وہ آ کے یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹیکس کس طریقے سے بچا سکتے ہیں. اور انہوں نے شبر زیدی صاحب سے کہا کہ ہائیسٹ لیول پہ جو آپ نے جنرل باجوہ کی بات کی, یہ وہ اس بات ہے جو کہ ایک کاروباری ہم مارکیٹ کے اندر لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. اور آج بھی جب اب یہ پورا فوکس ہے, مجھے دو لوگوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریکارڈ کی ہے کہ ان کو FBR سے فون آئے ان کے ریلیٹڈ ITO سے کہ جی کہ جلدی سے سیٹل کرا لو اور فوراً وہ جو سیٹل کا ہوتا ہے وہ کر لو. یعنی کہ پیسوں کی آج بھی ڈیمانڈ جو تھی وہ جاری تھی. علی فرید صاحب آپ بتائیے گا, یہ از دس میوزک ٹو یور ایئرز کہ یہ ایک اتنی بڑی گیدرنگ ہوئی ہے, آج کچھ بہتری بھی آئی ہے, کیا سینٹیمنٹ جو ہے وہ میک اور بریک فیکٹر ہے اس پورے معاملے میں, تو کیسے یہ سینٹیمنٹس بہتر ہوں گے اس قسم کی گیدرنگ سے؟ یقیناً اب حالات کی بہتری میں تو فرق پڑتا ہے, بہتری آتی ہے, لیکن کانکریٹ میجرز کیا ہوں گے جس سے کہ سینٹیمنٹس جو ہیں لوگوں کے کیفیت بہتر ہوگی, کچھ ایگزیوبرنس آئے گی؟ Pakistan essentially there's a book called Pakistan, a Hard Country by Antoine Levine. So our economy is very resilient, our country is very resilient, and جو نیگیٹیوٹی آئی ہوئی زیادہ تر سینٹیمنٹ کی ہے. تو آپ نے دیکھا ڈالر بھی امپروو ہوا, مارکیٹ بھی ساتھ ساتھ امپروو ہو گئی. سو اف وی ہیو 2 or 3 days آف consistent positive improvement, you'll notice کہ sentiment automatically change ہو جائے گا. People will start talking about positive things like the event today اور stock market میں جس طرح جو support fund بن رہا ہے. So sentiment can shift very quickly. Our economy is very resilient and I think it's very positive what they discussed today, especially جو relationships with the neighbors, because ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ٹریڈ کا ایشو ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے. اور to improve exports you have to trade with your neighbors, کیونکہ ٹریڈ آپ اپنے ارد گرد کی کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا نیبرنگ کنٹریز. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی دیکھتے ہیں, آپ یو آر بیسڈ ان لنڈن, وہاں سے آپ کو ظاہر ایکسپوجر زیادہ ہے. پاکستان کو جو آپ دنیا کے فنڈ مینیجر سے بات کرتے ہیں, جب وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کیا چیز ہوگی جو کہ ان کو اس اتنی چیپ مارکیٹ میں جو اتنی زبردست ویلیوز یہاں پر ہیں کہ وہ یہاں پہ اسٹارم کریں, تو وہ کیا ہوگا؟ ایک تو میں پہلے آپ کا سوال کے جواب دینے سے پہلے وہ بھی سیٹ کر دوں کہ فورن انویسٹرز جنرلی آر مور پازیٹیو آن پاکستان دین دا سینٹیمنٹ آن گراؤنڈ اوور ہیئر. ٹھیک ہے, جو چیز وہ جس کا ویٹ کر رہے ہیں وہ اسٹیبلٹی آن دا ایکسچینج ریٹ, کیونکہ دیٹ میٹرز اے لاٹ فار دیم. کیونکہ ان کے پرسپیکٹیو سے پاکستان 200 ملین کی پاپولیشن اور ابھی بھی ہمارا 2 to 3% کا گروتھ, ریئل GDP گروتھ ریٹ کی بات ہے. سو دے تھنک دے لک وین دے لک ایٹ پاکستان دے لک ایٹ دا مڈل income class, they see a growing urban population and they generally are positive. The only thing they want is stability on the exchange rate. یعنی کہ روپے کی قدر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سریڈی صاحب, جب یہ سیمینار ہوا, یہ وہ دن ہے کہ جب پاکستانی روپیہ جو ہے جن 4 ہفتوں میں 10% اپنی ویلیویشن کھو چکا ہے, اور جو پینک تھا, جو کل ہم نے افراتفری دیکھی مارکیٹس میں, اور ایک ظاہر ہے کہ جتنی تیزی سے روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا تھا, اس کی گونج کتنی سنائی دی گئی اور اس پر کتنی بات چیت ہوئی اس امپورٹنٹ فورم پہ؟ سیمینار میں شامل مختلف شرکاء ہم یہ بات کر رہے تھے ایک انفارمل کہ جس طریقے سے جنرل صاحب کرکٹ میں پہنچے تو کرکٹ کے میدان میں ایک دم سے آپ کو بہتری نظر آئی. تو یہ شاید ڈالر جو ہے اس کے گرنے کی وجہ یہ تو نہیں کہ NDU میں ایک سیمینار ہوا اور ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ جو ڈالرائزیشن کا عمل تھا اور جو ہولڈرز تھے انہوں نے ڈالر کو ریلیز کرنا. یہ کہ یہ ایک سینس تو ہے نا ملک کے اندر, تو اس میں تو ایک سیریس کچھ ڈسکشن ہوئی اس پہ, کتنا اس پہ کنسرن؟ جی, اس پہ بالکل ڈسکشن ہوئی, اور ایک
प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे ने कहा, उन्होंने कहा जी कि डॉलर को आप 200 रुपये पे ले जाएं, लेकिन आप एक सर्टेनिटी दे दें कि 200 रुपये पे रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने इंपोर्ट के ऑर्डर और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स लेने में, अपने बिजनेस प्लान बनाने में एक श्योरिटी चाहिए कि डॉलर का रेट होगा क्या। तो अगर हर सुबह उठे और पता चले कि डॉलर जो है वो 5 रुपये बढ़ गया या 5 रुपये गिर गया, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है ये बिज़नेस के एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगी। और उन्होंने यकीनी तौर पे इस बात का मुतालबा किया कि डॉलर को मुस्तहकम किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली हफीज़ शेख साहब ने इस पे अपने कमेंट्स दिए और उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक जो है वो एक ख़ास लेवल पे ही जाके इंटरफेयर करेगा। इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकेगा। और उससे पहले मैंने अपनी टॉक में ये बताया था कि रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए 2013 से लेके जो मेरे पास नंबर्स हैं 31 मार्च 2019 तक हमने 44 अरब डॉलर स्टेट बैंक के सेल किए हैं ओपन मार्केट में, 44 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से 24 बिलियन डॉलर जो हैं वो सेनेटर डार साहब के दौर में हुए और बाकी 20 बिलियन डॉलर जो हैं वो केयर टेकर मौजूदा हुकूमत और शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में हुए। तो ऑब्वियसली अगर तो आपके पास इतने ज़्यादा डॉलर्स का ज़ख़ीरा है फिर तो स्टेट बैंक इंटरफियर कर सकता है, लेकिन जब आपके पास डॉलर्स हैं ही नहीं तो फिर आप किस तरीके से उसको इंटरफेयर करेंगे। तो हमें इस अली साहब आप ये बताइएगा कि एक तो आपने कहा कि एक्सचेंज रेट बाहर वालों को बहुत ज़्यादा, जो हमारे अंदर वाले उनको एक तो एक्सचेंज रेट भी बॉदर करता है क्योंकि हमारी जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, हमारी एक्सपोर्ट्स है वो इंपोर्ट बेस्ड ही है। उसके लिए वो जब इंपोर्ट महंगी हो जाती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। और मगर इसके साथ ही जब आपकी डिवैल होता है या डिवैल्यूएशन होती है तो आपके फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के भी इम्कानात ज़ाहिर वाज़े हो जाते हैं। वो लोकल जो हमारा सरमायाकार है जो उसके लिए वो तबाहकुन सूरत हाल है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही इंटरेस्ट रेट हाई हुए हुए हैं। बाहर वाले के लिए ये इतनी बड़ी कंसर्न नहीं है ना। बिल्कुल। सो एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जैसे हमने बात स्टार्ट की थी ट्रेड की, अगर आप नेबर से ट्रेड ज़्यादा करते हो, एक्सपोर्ट बढ़ते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली जो डॉलर का इशू है, डिप्रिसिएशन का इशू है, दैट गेट्स रिजॉल्व्ड। बट ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट विच इज़ अ प्रॉब्लम, एंड आई थिंक सेंट्रल बैंक हैज़ टू इंश्योर दैट इट्स नॉट वेरी वॉलेटाइल। आई अंडरस्टैंड कि वो चाहते हैं कि फ्री मूवमेंट हो, मगर इवन स्टॉक मार्केट में हमारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, स्टॉक्स कैन नॉट मूव मोर देन 5%। सो आई थिंक FX मार्केट ऑल्सो नीड्स सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। मुल्क के अंदर जो सेंटिमेंट्स बेहतर होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मुल्क के अंदर सेंटिमेंट्स, आपने खुद कहा कि बाहर का फिर भी इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम अंदर का है। इसके लिए वो क्या ट्रिगर्स होंगे जो कि सेंटिमेंट्स को बेहतर करें? Again, I go back, I think Pakistan is very resilient and our people are generally very optimistic, but 2-3 दिन अच्छी खबरें आएँ तो ऑटोमेटिकली लोगों का सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाता है। क्रिकेट की किसी ने एग्जांपल दी, उधर भी यही चीज़ है। तो आई थिंक बेटर कम्युनिकेशन कैन हेल्प। सो पीपल लाइक यू एंड द मीडिया हैज़ अ रोल, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ रोल। So I think communication can perhaps help, but credibility of the central bank matters a lot. और सुनील साहब, वे फॉरवर्ड की अगर बात हो रही थी तो क्या लोगों को नज़र आ रहा था डाउन द रोड, क्या ये इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म था, ये फोरम था, उसको क्या डाउन द रोड नज़र आ रहा था? देखिए, वेब फॉरम में 2-3 चीज़ें नज़र आई। एक तो ये थी कि सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज पे हैं जब फिस्कल डिसिप्लिन की बात आती है, जब मुश्किल फ़ैसले लेने की बात आती है, और जब इकॉनमी की रिवाइवल की बात आती है तो दोनों जगह पे कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी इस चीज़ पे ज़ोर दिया गया कि गवर्नमेंट को अपनी परसेप्शन बिल्डिंग और कम्युनिकेशन जो है कि ये मुश्किल फ़ैसले लेने की नौबत क्यों पेश आ रही है और एंड ऑफ द टनल लाइट कहाँ पे है, वो थोड़ा सा उस पर नैरेटिव को बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक चेंज मैनेजमेंट है। जब दहाइयों से लोग जो हैं वो टैक्स नेट में नहीं थे, बेनामी अकाउंट्स रखे हुए थे, बेनामी जायदादें लीगल थी यहाँ पे रखना, तो जब आप एकदम से उसको चेंज करना चाहेंगे तो लोगों को यकीनी तौर पे उसकी पिंच होगी, तकलीफ़ होगी। तो उसके लिए एक चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस है, वो ज़रूरी है। और बाजवा साहब के अल्फाज में उनका ये कहना था कि कैंसर के जो मरीज़ है उसको पैरासीटामोल से ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि सारी कीमोथेरेपी जो है वो एक ही दिन में कर दी जाए, चूँकि उसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। तो यकीनन उनका मशवरा ये था कि थोड़ा सा ज़ाहिर है कि कैंसर अगर है तो कीमो से ही ठीक होगा, लेकिन ये कि सारी कीमो एक ही दिन कर दी जाएगी तो नेगेटिव सारी कीमो एक ही दिन नहीं हो सकती। और बताइएगा कि फ्रॉम द आउटसाइड पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तान में
یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اکانومی کے لحاظ سے, بزنس کے لحاظ سے. ایک تو ڈیموکریسی ہے, پھر یہ کہ پاکستان میں ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے اس وقت, ملٹری اور سول گورنمنٹ جو ہے بالکل اسٹرانگلی ایک پیج پہ کھڑی ہے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ آرمی چیف جو ہے وہ بیرون ملک بھی جا رہے ہیں اور پھر ملک کے لیے اکانومی کے لیے بہتر چیزیں کر رہے ہیں. اس کا باہر والوں کو احساس ہے؟ Absolutely, because I think the biggest swing factor is geopolitics. آپ نے مینشن کیا شروع میں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو US کا ٹرپ کریں وہ اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہو. And maybe the army might also have a role in that because of the geopolitics with the neighboring countries. That could be the biggest swing factor for both international sentiment as well as domestic sentiment, or decisions such as IMF, foreign investors ki participation, large corporates such as PayPal, etc., Visa, their participation and investment in Pakistan could change very quickly based on how that trip goes. Thank you so much. علی فرید خواجہ ہمارے ساتھ تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر KSB سیکیورٹی. جناب عابد قیوم سلیری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک, اس کے بعد بات کرتے ہیں. ہم اس پروگرام میں مسلسل گفتگو کر رہے ہیں, تمام ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, چیمبرز کو بلاتے ہیں, ٹریڈرز کو بلاتے ہیں, جو بھی بزنس اکانومی ہماری انویسٹمنٹ سے منسلک پاکستان کے چیتے سیدھا لوگ ہیں, ان کو اس پروگرام میں ہم مسلسل پچھلے ایک مہینے سے خاص طور پہ بلا رہے ہیں. اور جو پاکستان کے مسائل ہیں, سینٹیمنٹس کیسے بہتر ہو, یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس کو کیسے بہتر کریں, اور جو ڈے ٹو ڈے اکانومی ہے اس کو کیسے ہم اس میں کیا ٹریگر ہوگا, کیسے پاکستان تیزی سے کاروبار کی جانب آگے بڑھ سکتا ہے, مسائل کیا ہیں, یہ سب کچھ پوچھیں گے. اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہے جو کہ اس پروگرام میں ابھی نہیں آئے ہیں کبھی, لیکن ہم نے خاص طور پہ دعوت دی. ہمارے ساتھ ہوں گے بحریہ ٹاؤن کے بانی جناب ملک ریاض حسین. بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے, پاکستان کی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی سب سے بڑی شخصیت ہے, ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستانی معیشت کاروبار اس وقت گراوٹ کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, اور صرف مسئلہ جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینٹیمنٹس نہیں ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹس میں کاروبار نظر نہیں آ رہا, لوگوں میں ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی, ایگزوبرنس نظر نہیں آ رہا. لوگوں کو چارج کیسے کیا جائے, ان کا پاکستان پر, پاکستان کے کاروبار پر اعتماد میں اضافہ کیسے کیا جائے, یقیناً ان کو کنونس کیسے کیا جائے کہ یہ مشکل صورتحال جو ہے یہ اس کے ذریعے پاکستان بہتری کی جانب آگے بڑھ سکتا ہے, اور پاکستان کو بہتر راستے پہ جانے کے لیے اس مشکل راستے سے گزرنا ہوگا, لوگوں کا اعتماد آئے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم ڈاکیومنٹ کریں, دستاویزی کریں, ہمارے تمام اثاثے, ہمارا تمام کاروبار, ہمارے تمام چیزیں جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جائیں, ہماری بکس کے اندر آ جائے, وہ پاکستان کی بکس میں آ جائیں, جس سے پاکستان کی کیفیت جو ہے وہ کہیں بہتر ہو جائے گی, اس کا وزن بڑھ جائے گا. اور یہ سب کچھ کرنا اس وقت انتہائی ضروری ہے, لیکن ماحول اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں, مارکیٹس کا حال دیکھ رہے ہیں آپ, پھر پاکستانی روپے کی قدر پہ جو پریشر آ رہا ہے معاشی صورتحال کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہے, شرح سود مسلسل بڑھ رہی ہے, اور دوسری جانب پاکستان میں ایکٹیویٹی جو ہے, بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس وقت اپنی لوئسٹ اس وقت پوزیشن میں ہے, اور کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ سال اور اس کے آگے والا سال بھی سخت ہوگا, اور پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار کی شرح جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 2.5% ہوگی, جو کہ ایک مشکل معاملہ ہے. لیکن یہ ہے اکنامکس کی بات, اور یہ ہے کتابوں کی بات. مارکیٹس کیسے کام کرتی ہیں, بازار کیسے کام کرتا ہے, ایک عام پاکستانی کی سائیکی کیا ہے, پاکستان میں کاروبار معیشت کیسے آگے بڑھتا ہے, لوگ کیسے جذبات میں آتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مختلف ماہرین کو اس پروگرام میں دعوت دی, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہر روز اس پروگرام میں پاکستان کے مختلف شعبوں کے ماہرین آتے ہیں اور ان مسائل کے حوالے سے اپنی پوزیشن بیان کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج ہم نے دعوت دی ایک ایسی شخصیت کو جو پاکستان کے کاروبار کو, بزنس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, بہت ہی کلیدی شخصیت ہے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے, بلکہ ریجن میں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت ہی کرٹیکل رول ادا کیا ہے, سب سے زیادہ حالیہ سالوں میں جابز پرووائڈ کی ہیں, اور ہر لحاظ سے پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی میں بہت ہی بنیادی کردار رہا ہے ریل اسٹیٹ کا, اور اس میں خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کا. اور بحریہ ٹاؤن کے بانی جناب ملک ریاض حسین کو میں نے آج دعوت دی ہے کہ پاکستان کے ان مسائل کے حوالے سے وہ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج کی جو موجودہ صورتحال ہے کاروبار کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے لحاظ سے, تجارت کے لحاظ سے, وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کی جو کیفیت ہے, آپ کے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں؟
लोग क्यों एक्साइटेड नहीं है, क्यों कारोबार नहीं करना चाहते, पैसे भी रोक के बैठे हुए हैं मगर लगा नहीं रहे? कामरान भाई, एक्चुअली जो बात है ना, क्योंकि आपने एक ही दफ़ा इस गवर्नमेंट ने कहा कि इकॉनमी को एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। आपने जब इकॉनमी को एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की तो उससे इत्माद लोगों का हिल गया और खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम हो गई, और उसके बाद अदारों ने भी किरदार अदा किया कि खौफ फैला दिया गया कि इसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, 5 लाख रुपया जिसके पास है उसको भी पकड़ लो, और एक पैसे को एक इकॉनमी को गलत खेल लेकिन भाई साहब ये फरमाइएगा, माफ़ कीजिएगा, ये फरमाइएगा कि हम आहिस्ता 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 करते हुए हमने 70 साल गुजार दिए, हम इस सूरत हाल में आ गए। अब करना तो पड़ेगा ना एक बार, और अब हमारे पास गुंजाइश भी नहीं है। आपने भारत में देखा कि उन्होंने एक रात के अंदर डिमोनेटाइज कर दिया, उन्होंने करेंसी नोट्स ही अपने जो थे वो ख़त्म कर दिए। तो एक झटका शायद आप कह रहे हो, बल्कि आर्मी चीफ ने कल सेमिनार में कहा कि जी कैंसर के मरीज़ को कीमो से ही ठीक होता है वो, मगर सारी कीमो एक दिन तो नहीं लगाई जाती। मगर क्या करें इस सूरत हाल में, क्या की जाती? देखिए, जो मैं पिछले 3 साल से यही चीज़ कह रहा हूँ कामरान भाई कि 5,000 का नोट, अगर मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है तो 5,000 का नोट ख़त्म करें, 40,000 का जो बॉन्ड है, 15,000 का बॉन्ड है, 25,000 का बॉन्ड है, उसे बेरर से ख़त्म कर दें और उसको बेरर से हटा दें। मुल्क में करप्शन आपकी 90% ख़त्म हो जाती है। और मुल्क को डॉक्यूमेंट करने के लिए आप डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट जब को हैंडल नहीं करेंगे तो किस तरह इकॉनमी ठीक होगी? मगर भाई साहब, करप्शन के लिए हम डॉलर पे तो पाबंदी नहीं लगा देंगे, लोग डॉलर खरीद के एक दूसरे को देना शुरू कर देंगे। डॉलर खरीदेंगे क्या? डॉलर बेडफोर्ड ट्रक पर पैसा लेके जाएंगे डॉलर खरीदने के लिए कामरान भाई। इस 1000 का नोट होगा, अगर उनको एक 10 करोड़ के डॉलर चाहिए होंगे तो 10 करोड़ पाक रुपीस तो वो बेडफोर्ड ट्रक में जाएगा ना। कामरान भाई, बात यह है कि बड़ी सीधी सी बात है, एक ही इंडस्ट्री है जो जॉब क्रिएट कर सकती है, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने भी इसी इंडस्ट्री की वजह से अमेरिका में इकॉनमी को ठीक किया। मलेशिया ने भी पुतला जाया बना के मातर ने ठीक किया। दुबई में भी आप देख रहे हैं कि इकॉनमी के उन्होंने किस तरह जॉब क्रिएट की। आप जब तक जॉब क्रिएट नहीं करेंगे उस वक्त तक, और जॉब यही इंडस्ट्री जॉब क्रिएट कर सकती है। आपकी टेक्सटाइल लगाने के लिए 3 साल चाहिए, शुगर मिल लगाने के लिए 2 साल चाहिए, बाकी इंडस्ट्री पैसा चाहिए, उसके लिए बैंक फाइनेंस चाहिए। ये इंडस्ट्री जो है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज भी है। आज एक बच्चा हमें दे दें, 6 महीने बाद वो डॉलर ऑपरेटर बन जाएगा। वही बच्चा बाहर मुल्क से बाहर जाके डॉलर की नौकरी करेगा और डॉलर पाकिस्तान में भेजेगा। और आप इंस्ट्रूमेंट को ख़त्म करें, मुल्क में ऐसी फ़ज़ा लाएँ कि हर आदमी कंफर्टेबल हो। मुल्क की इकॉनमी चलने में 10 दिन नहीं लगते कि मुल्क की इकॉनमी ठीक होने में। लेकिन मलिक साहब, इस वक्त ये यकीनन बात तो बिल्कुल सही है। इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ये तो अपने लोएस्ट स्टेप पे है। हम कराची में, हमें पता है कि यहाँ पे पिछले 4 साल से एक बिल्डिंग नहीं बनी है। रेस्ट ऑफ द कंट्री में आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता, जो आपके अपने बहरिया के मसाइल हैं वो अपनी जगह है। मगर जब तक कहीं पे भी हमें कोई जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, बिल्कुल सही कहा, 50 इंडस्ट्रीज ये चलती है, तो इसको कैसे चलाएं? इमरान खान को आप क्या मशवरा देते हैं कि वो कैसे ये चलेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और इससे जो है ये जॉब्स क्रिएट होंगी और इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी? देखिए जी, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का तल्लक है, वो इस मुल्क में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। वो मुल्क में को इसको चलाना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो इसके लिए फ़दा है ना, वो नहीं बन रही कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कैपिटल गेन टैक्स को आप हटा दें और फिक्स टैक्स में ले जाएं। आप हमसे एक बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट ही ये है कि उसका कोई प्लाट हो, कोई घर हो। उसका ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो आके यहाँ पान की दुकान खोल ले या आगे या टेक्सटाइल की बिल लगाए। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो वहाँ ड्राइवरी करता है, उसके पास जो 10-20 लाख रुपया होता है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है। उससे आपने घर भी छीन लिया है। पहले हमने लोगों से हेल्थ छीनी हुई थी, तलीम छीनी हुई थी, अब हमने उनको घर बनाने का घर भी उनसे छीन लिया है। आप पाकिस्तान में तलीम बिजनेसमैनों के सुपुर्द करें।
آپ ہاسپٹل بزنس مینوں کے سپرد کریں, آپ ہمیں دیں کہ جی یہ ہاسپٹل آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنا ٹھیک کر کے ہمیں دیں, گنگا رام دیں, گلاب دیوی دیں, ایک ہمیں دیں, ایک برشا صاحب کو دیں, ایک عقیل ڈیڈی صاحب کو دیں, ایک عارف حبیب صاحب کو دیں. بزنس مین کو امریکہ میڈ بائی مین, ناٹ میڈ بائی دی امریکن گورنمنٹ. وہاں ہر چیز 5,500 کلومیٹر ریلوے لائن راک فیلر نے بچھائی. اب ہم دنیا میں تجربے کیوں کر رہے ہیں, نئے نئے تجربے, اب وہ تجربے پر کیوں نہیں جا رہے جو دنیا جس طریقے سے کامیاب ہوئی. تو پریزیڈنٹ روز ویلٹ نے کیا کہا تھا, اکانومی ٹھیک کر کے مگر اس میں تو ضروری بات یہ ہے کہ ڈالو, لاکھوں لیٹر پانی باہر کھینچ لو. یقیناً اسی لیے مگر پرائم منسٹر کا تو یہ سب سے بڑا مشن یہ تھا. ظاہر ہے کہ ابھی تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے تھے, اور بار بار انہوں نے کہا کہ جب گھر بنیں گے اور یہ ریل اسٹیٹ چلے گی اور کنسٹرکشن ہوگی تو جابز کریٹ ہوں گی, اکانومی چلے گی. تو وہ تو سرکار کے پاس تو اتنی سخت نہیں ہے, تو پورے ملک میں یہ کام شروع ہو اور جو بالکل منجمد ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے یہ بتائیے نا, اس وقت پرابلم کیا ہے اس میں؟ کامران بھائی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, شروع ہونے لگا ہے یہ کام. جو میری انفارمیشن ہے کہ یہ بڑی سپیڈ سے شروع ہوگا اور اس میں بڑی جلدی آپ اگلے مہینے دیکھیں گے اس میں ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں گھر بننے شروع ہوں گے. ہزاروں کو تو میں کمٹ کر رہا ہوں کہ ہزاروں کا مجھے انفارمیشن ہے کہ ہزاروں گھر شروع ہونے, کیونکہ اس کی ہاؤسنگ اتھارٹی بن چکی ہے جو مجھے انفارمیشن ہے, اور اس کے اوپر لوگ ڈسپیوٹ ہو چکے ہیں اور جگہ ایکوائر ہو چکی ہیں, اور اس میں بہت جلدی کام شروع ہونے والا ہے. لیکن یہ کام اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ کے ادارے بھی ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اگر آپ کے اداروں نے یہی خوف پیدا رکھا, اگر میں بڑے سمپل سے کامران بھائی ایک میری بات سنیں, یہ پورا پاکستان سن رہا ہے کہ آپ ہم سے ڈیولپر سے گراس ٹیکس کیوں نہیں لیتے. اگر میرا ایک سال میں میری کلیکشن 20 ارب روپیہ ہے تو میں مجھ سے 50 کروڑ یا 1 ارب روپیہ ٹیکس آپ لے لیں, 2.5% لے لیں, 5% لے لیں, 4% لے لیں. آپ ہمیں ایف بی آر کے سپورٹ کیوں کرتے ہیں کہ وہاں 20 ارب کا 21 ارب روپیہ خرچہ شو کرتے ہیں, اور پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کرپشن بھی ہوتی ہے, اس میں ہمیں ٹیکس بچانے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں, جو آرمی چیف نے خود کہا ہے کہ جی کہ ایف بی آر والے طریقے بتاتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے انہوں نے, جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمارے ادارے کلیپس کر چکے ہوئے ہیں, بیوروکریسی کلیپس کر چکی ہوئی ہے. آپ بیوروکریسی کی, میں اس چیز کے بھی مخالف ہوں کہ بیوروکریٹ جو ہیں ان کی جگہ آپ ٹیکنوکریٹ لائیں. پوری دنیا میں ٹیکنوکریٹ ہے, سیکٹری یا منسٹر دونوں میں سے ایک ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے. آج ایک سیکٹری فوڈ میں بیٹھا ہوتا ہے, دوسرے دن وہ ہیلتھ میں بیٹھا ہوتا ہے, تیسرے دن وہ خزانے کا سیکٹری ہوتا ہے, چوتھے دن وہ دفاع کا ہوتا ہے. وہ 1 سال رہتا ہے, 1 سال میں منسٹری کا بیڑا غرق کر جاتا ہے, کیونکہ ان کا قصور بھی نہیں ہے. قصور ان کا ہے کہ ہم لگانے والے غلط ہیں. رشیا ٹوٹا اس لیے تھا کہ رائٹ مین ان دی رائٹ پلیس نہیں لگایا گیا تھا. تو آپ پہلے اپنے اداروں کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, آپ لوگوں کو بلیم نہ کریں. آپ گورنمنٹ وہ طریقے اپنائیں جس سے دنیا نے ترقی کی ہے. اور مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے ڈاکیومنٹ کرنے کی اکانومی. کون اس سے انکار کرے گا کہ کیسے ملک چل سکتا ہے جب جس کی آدھی اکانومی جو ہے وہ کیش پہ چلتی ہو, جو بے نامی پہ چلتی ہو, جس کا کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے, جو بالکل جس کا کہ کوئی سر پیر نہیں ہے, اس کو ڈاکیومنٹ کرے, ہمارے لوگ جو ہیں اس پہ حصہ بن جائیں. اور ابھی یہ جو ایمنسٹی اسکیم چل رہی ہے کچھ رسپانس اس پہ آیا ہے, مگر ابھی بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ پراپر رسپانس اس طرح کا ہے نہیں جس کو کہ ہم کہیں کہ زبردست رسپانس آ رہا ہے. کیسے لوگوں کو ہم قائل کریں کہ وہ ڈاکیومنٹ کریں اور ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو جائے کسی صورت سے؟ دیکھیں کہ میں وہی بار بار کہتا ہوں, ایک طرف آپ نے بیرر بانڈ رکھے ہوئے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ ہو جائے اکانومی. کامران بھائی کہ رسپانس ابھی بہت اچھا ہو گیا ہے. اگر 10 دن کی اس میں ایکسٹینشن ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو وہ ٹارگٹ مل سکتا ہے جو وہ چاہ رہی ہے, کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. کامران بھائی میں 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں گورنمنٹ جو ہر صوبہ اپنا لینڈ بینک بناتا. اگر میں نے لینڈ بینک بنا لے اپنا, اور میں نے اگر 10,000 کنال زمین خریدنی ہے, میں سیدھا گورنمنٹ سے خرید لوں, میرے ٹائٹل کلیئر ہو, کوئی کیس نہ ہو. میں سارا دن ہم کیس بھگتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کا کام کم کرتے ہیں, کیسوں کا زیادہ کرتے ہیں.
تو دنیا میں دبئی میں لینڈ بینک ہے, یورپ میں لینڈ بینک ہے, امریکہ میں لینڈ بینک ہے. گویا جب آپ جیسے ڈیولپرز یا جتنے بھی ڈیولپرز ہیں ان کو زمین خریدنی ہو تو ہر صوبے کے اندر ایک لینڈ بینک ہو جہاں سے آفیشیل جا کے زمین خرید لے, کیونکہ پیسے تو خرچ ہوتے ہیں مگر ایک پراپر اور ایک لیگل اور بالکل اٹیسٹڈ آپ کو لینڈ مل جائے گی. یہ بات کر رہے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں, اور میں یہی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے, ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو دنیا کے جو فارمولے ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں, خدا کے لیے عمل کریں. ملک ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان میں کاروبار کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے, پاکستان میں معیشت دستاویزی کیسے ہو, کاروبار کیسے آگے بڑھے, اور سینٹیمنٹس جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے کاروبار کا, معیشت کا, مارکیٹس کا, وہ کیسے بہتر ہو, ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس. جناب ملک ریاض ایک چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. معیشت دستاویزی ہو, کاروبار میں سینٹیمنٹس بہتر ہو, لوگ سرمایہ لگانے کی جانب راغب ہو, کاروبار کرے اور جابز کریٹ ہو, ان تمام ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریا ٹاؤن کے بانی جناب ملک ریاض حسین. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. ایک بار یہ بتائیے گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اس وقت ساری کوشش یہ ہے کہ ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر سے بہتر ہو جائے, ٹیکس کلیکشن میں ہماری بہتری آئے, اور اس میں اس لیے کہ ہماری آدھی معیشت جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی. آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس پہ بات کی کہ جی کہ FBR کے مسائل ہیں, اور آپ نے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کہا کہ ہم سے آپ فکس ٹیکس لے لیں اور ہمیں اس FBR کے حوالے نہ کریں. یہ آپ نے پراپرٹی کے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کی, لیکن پاکستان میں اوور آل ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے کہ اکبری منڈی ہے, جوڑیا بازار ہے, یہ ہماری ٹمبر مارکٹس ہیں, یہ ساری بڑی بڑی بازاریں ہیں جہاں پر کہ گلبرگ ہے, لبرٹی ہے, طارق روڈ ہے, کہ یہ لوگ جو ٹیکس بنتا ہے جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے وہ دے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کامران بھائی میں نے وہی ریکویسٹ کی ہے, میں نے خالی اپنی بزنس کی بات نہیں کی, میں نے گراس ٹیکس کی بات کی ہے آپ کے ساتھ, میں نے انکم ٹیکس کی بات نہیں کی. میں نے کہا کہ اگر ہمیں کلیکشن ہوتی ہے, یا اکبری منڈی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, یا شوگر بل, آپ کو پتہ ہے شوگر بل کا ایک سائز ہوتا ہے کہ یہ 8,000 ٹن شوگر بناتی ہے, یہ 18,000 ٹن بناتی ہے, یہ 16,000 ٹن بناتی ہے. ہم نے کہا ہے کہ گراس ٹیکس لیں آپ انکم ٹیکس نہ لیں. انکم ٹیکس میں ہم آپ کو غلط بتاتے ہیں کہ ہم نے 10 ارب لیا اور 11 ارب کا خرچہ ہو گیا. آپ گراس ٹیکس کی طرف چلے جائیں, ہر کاروباری اکبری منڈی والا بھی دے گا اور فیکٹری والا بھی دے گا, کہ جب اس کو یہ خوف نہیں ہوگا. میں نے کو 5-7 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ پوائنٹ آپ کو بتا دوں. دیکھیں, سب سے پہلے بزنس مین کا خوف ختم کریں. بزنس مین کے اوپر اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو ان کیمرہ ڈیل کریں, اور اس کی کریڈیبلٹی مارکیٹ میں ختم نہ کریں. اگر اس کی کریڈیبلٹی ختم کریں گے تو چاہے وہ کبھی منڈی کا دکاندار ہوگا, چاہے وہ ملک ریاض ہوگا, چاہے وہ کوئی اور بزنس مین بڑا کیل ڈیڈی یا میاں بادشاہ صاحب ہوں گے, کریڈیبلٹی لوگوں کی ختم نہ کریں, ان کو ذلیل نہ کریں, ان کیمرہ ڈیل کریں. سکول اور ہسپتال جو ہے بزنس مینوں کے حوالے کر دیں. پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ آج ہر آدمی کو قربانی دینی پڑے گی, ہر آدمی کو. ہمیں دے 100 سکول, دوسرے کو دے 50 سکول, 25 سکول کسی کو دے, ہم اس کو مینٹین کریں, اس کو بہترین سکول بنائیں, اس میں ٹیچر رکھیں, ساری تنخواہ ہم دیں, کراکرم گورنمنٹ کا چلے. 50 سکول ہم چلا رہے ہیں یا 100 سکول ہم چلا رہے ہیں, اس طرح آپ کے ہزاروں لاکھوں سکول چل جائیں گے. ہر آدمی ہر آدمی کے کوئی ویلفیئر کرنا چاہتا ہے. پاکستان کا پاکستان میں سب سے زیادہ ویلفیئر ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ FIA اور نیب ہمیں ڈیل ضرور کرے, ان کیمرہ کرے, بلا کے پوچھے اگر ہم سے غلطی کی کہ ہم سے ہوئی ہے تو اس کو درست کرنے کی کوئی کوشش کرے, اس کا جو جرمانہ ہے وہ لے. لیکن یہ ایک مطلب اس کی کریڈیبلٹی ختم کر دی, اس کا کاروبار ختم کر دیا. اس کے ساتھ جتنے جابس ہیں, جس طرح ہمارے ساتھ 6 لاکھ ممبر ہیں, 70,000 ہمارے ملازمین ہیں, تو وہ تباہ ہو جائیں گے. اسی طرح باقی لوگوں کے بزنس بھی تباہ ہو رہے ہیں. اور اس طرح ڈیل کریں کہ پاکستان میں کاروبار کو, جاب کو, باہر کی دنیا میں 5 بندوں کو جو بندہ جاب دیتا ہے وہ VIP بن جاتا ہے,
اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو وہ سسٹم یہاں بھی لاگو کریں. آپ ہاں ہم چوری کریں, ہمیں پکڑیں, ہمیں جو بھی سزا دینی ہے ہمیں سزا دیں, جو اب سزا, لیکن اس طرح کا کاروبار نہ کریں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ ان کی زندگی تباہ ہو جائے. اوورسیز پاکستانی اور 62 سال سے اوپر پاکستانی جہاں بھی پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے اسے کھلی چھٹی ہونی چاہیے اور اسے انسینٹیو ہونا چاہیے. اللہ پاک نے پوری کائنات انسینٹیو پر بنائی ہے کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی. اسی طرح ان 62 سال کے لوگوں کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کو اپنی مرضی سے وہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں, وہ بانڈ خریدتے ہیں, وہ پراپرٹی خریدتے ہیں, وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو آپ لک آفٹر کریں, ان کو پروٹوکول دیں, ان کے مسائل کو سنیں, ان کے لیے ادارہ بنائیں جہاں پر وہ اپنی تکلیفیں برداشت تکلیف بیان کر سکیں. ان کو انشورنس پالیسی دے دیں, جو اتنے پیسے پاکستان میں بھیجے گا اس کو انشورنس پالیسی مل جائے گی. تو کیوں نہیں کریں گے لوگ؟ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے بھائی صاحب, ہمارے پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں فورن ایکسچینج چاہیے. ہمیں ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹس جو ہے پچھلے 6 سال سے بڑی نہیں ہیں, جدھر 2013 میں کھڑی تھی آج بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہیں, اور ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ بیچارے پاکستانی کچھ بھیجتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے ہر صورت میں کہ ہمارے پاس فورن انویسٹر آئے, ہمارے پاس فورن منی آئے, ہمیں پاس فورن ایکسچینج آئے. ہمارے پاکستانی ظاہر ہے پوری دنیا میں موجود ہے, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں اگر ان کا کانفیڈنس ہوگا تو وہ اپنا پیسہ یہاں لائیں گے. اس پیسے کو ہم اپنی طرف کیسے کھینچیں؟ دیکھیں جی, پیسے کی ایک نفسیات ہے. پیسے نہیں اگائے جا رہے ہیں جہاں سیف فیل کرے گا. پیسہ آپ لاکر میں رکھتے ہیں, بینک میں رکھتے ہیں, بٹوے میں رکھتے ہیں, یا ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں پر سیف فیل ہو, اور پیسے نے خود بھی اسی وہاں ٹرانسفر ہو جانا ہے جہاں سیف فیل ہوگا. پیسے لوگوں کو کانفیڈنس دیں گے. آپ دیکھیں نا, ہمارے ملک میں قانون موجود ہے کہ جو بندہ باہر سے پیسے بھیجتا ہے اسے پوچھا نہیں جائے گا. اب اسی قانون کو آپ لاگو کر لیں. ہاں, اگر سیاستدان, بیوروکریٹ یا یہ لوگ پیسے بھیجتے ہیں, انہیں پوچھیں آپ کہ جی آپ یہ پیسہ آپ کا سورس کیا ہے, اور ان کو بھی منسٹری میں اگر آپ شامل کر لیں. آپ نے ابھی دیے ہوئے 10 سال کا دیا ہوا کہ 10 سال کے بعد ان کو شامل کریں. جو بندہ آج بیوروکریٹ ہے وہ 10 سال بعد منسٹری اویل کر سکتا ہے اگر منسٹری آئے تو آج 5 سال کا ان کو دے دیں. آدھا پیسہ تو ان کے پاس ہے, سارا پیسہ ہی سیاستدانوں اور بیوروکریٹ اور پبلک ہولڈر کے پاس ہے. ان سے پیسہ آپ کیوں نہیں لیتے؟ ان کو فری کر دیا ہوا ہے. ان کو کیا, ان کو ہے کہ وہ شامل ہی نہیں ہو سکتے, وہ پیسے ہی نہیں دے, منسٹری میں اویل ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ انہیں منسٹری اویل کرائے, پیریڈ 5 سال کر دیں اور زیادہ ٹیکس لے لیں. غریب لوگوں کے لیے. کامران بھائی, یہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 40-50 سال پہلے راشننگ سسٹم ہوتا تھا. لنڈن میں دودھ اور ڈبل روٹی کا ریٹ نہیں بڑا, 50-100 سال ہو گیا ہے. آپ راشننگ سسٹم کریں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں انہیں گورنمنٹ آدھے قیمت پر گھی, آٹا, چاول اور چینی دے, اور وہ پیسہ بھی آپ ایک ویلفیئر فنڈ کھولیں, اس میں بزنس مین بھی اور عام لوگ بھی پیسہ جمع کرائے, اس سے آپ کا راشننگ سسٹم چل جائے گا. میں نے یہ سارے کام کر کے بیریا میں دیکھے ہوئے ہیں, ہم نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. یہ سارا کچھ چلے گا اللہ کے کرم سے. ملک صاحب, یہ ناممکن بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کر دیں گے, لیکن بزنس مین بولے گا کہ یہ میرے پیسے ہیں, مجھے جہاں ویلفیئر کرنی ہوگی میں کروں گا, میں کیوں حکومت کے ساتھ ملوں اور حکومت کے کہنے پہ اسکول بناؤں یا ہاسپٹل بناؤں یا راشن میں کنٹریبیوٹ کروں. کون بزنس مین جو ہے وہ اس چیز کو مانے گا؟ وہ کہے گا میں چیریٹی کرتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, میں اپنے پاس سے دوں گا, میں کیوں؟ اور حکومت پہ کوئی اعتبار تو ہے نہیں کسی ایک شخص کا. کہاں اعتماد ہے, کہاں اعتبار ہے؟ تو وہ بیچارہ کیوں اس میں اس چکر میں کیوں پھنسے؟ وہ کامران بھائی, ہر بزنس مین پھنسے گا, پھنسے گا نہیں, وہ کام کرے گا اگر اس کو پتہ ہوا کہ جی یہ کام جائز ہے, یہ لوگوں کو یہ راشن مل رہا ہے. ہم اللہ کے کرم سے, مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں. ہم روزانہ لاکھوں لوگوں کے گھروں میں راشن جا رہا ہے ہمارا, لیکن یہ ہر بندہ کر رہا ہے اور ہر بندہ کرے گا اگر اس کو یہ تسلی ہو کہ جو یہ چیز ہے یہ ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اگر یہ بیوروکریسی کے بینکوں میں پہنچے گی تو پھر نہیں ہوگا, لیکن آپ کو ٹرائی کرنی چاہیے. آپ کیوں نہیں ہاسپٹل ہمیں دیتے ٹھیک کرنے کے لیے؟
آپ ہمیں دیں, ہاسپٹل ٹھیک بھی ہم کریں اور اس کی مینٹیننس. عباسی شہید اسپتال کی میں نے ایمرجنسی کراچی میں بنائی ہے, اس کی مینٹیننس میں نے اپنے پاس رکھی ہے اور اس کی کلینک میں نے اپنے پاس رکھی ہے. آپ اس کے وہ عباسی شہید کراچی کے جا کے ایمرجنسی دیکھ لیں, کیوں نہیں ہے. میں نے پورا اسپتال مانگ رہا ہوں کہ مجھے اسپتال دے. ملک صاحب ایک چیز جس پہ آپ بہت ہی سالڈ آپ اپنا مشورہ دے سکتے ہیں, ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے 5,000 روپے کا نوٹ آپ ختم کر دیں, اور یہ آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ لوگ, کون پاکستانی ہے, چاہے میں ہوں, چاہے ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو, چاہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو, بزنس مین ہو, آپ جس کا کام فری میں ہوتا ہے وہ کیوں پیسے دے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کو 100% کرپشن فری نہ کرے, ہم 60%, 70% تو کر دیں, جو یہ پرائم منسٹر عمران خان بار بار کہتے ہیں, اور آرمی چیف نے بھی کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ کرپشن ہے, اس کو کیسے ہم صاف کریں؟ دیکھیں کامران بھائی, کرپشن ایک دم ختم نہیں ہونی. آپ جب تک تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے, جب تک بیوروکریسی ہو یا لوگ ہوں یا کلرک ہو وہاں کے یا سیکٹری ہوں, ان کو اتنی سیلری ملنی چاہیے کہ وہ کمفرٹیبلی زندگی گزار سکے, ان کے بچے کمفرٹیبلی زندگی گزار سکے, اور ان کو انسینٹیو ملنا چاہیے. انسینٹیو جب تک نہیں ملے گا, اگر ایک سیکٹری اتنے پیسے بچاتا ہے تو ایک انسینٹیو اس کو ملنا چاہیے کہ وہ سارے ڈپارٹمنٹ میں بانٹے, اور یہ ملک چل جائے گا. انسینٹیو کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا, کوئی ملک نہیں چل سکتا, کوئی گھر نہیں چل سکتا. بہت بہت شکریہ جناب ملک ریاض حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے, پیر کو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پیر تک لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.